बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 13 जुलाई 2021 बरोज़ मंगल 3 ज़िलक़द बमुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के बदलते हालात, सऊदी अरब के बदलते कानून और सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरें इन्फो टीवी चैनल आता है आप तक ऑथेंटिक, तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप तक बर वक्त खबरें पहुँच सकें। आज की न्यूज़ बुलेटिन में बात होने वाली है हज के कैंसिलेशन के उम्मीदवारों की एप्लीकेशंस की, बात होने वाली है सऊदी अरब की नई वैक्सीन्स के बारे में, बात होगी कामा वालों की, बात होने वाली है सऊदी अरब से जाने वाली फ़्लाइट्स की नई शराइत के बारे में, और भी अहम खबरें हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे आज की पहली खबर के साथ। वैक्सीन की दूसरी डोज ना लेने वाले हज उम्मीदवारों के इजाज़तनामे कैंसिल कर दिए जाएंगे। सऊदी नायब वज़ीर हज डॉक्टर अब्दुल फत्ताह मशात ने हज इजाज़तनामा हासिल करने वालों से कहा कि वो आइंदा 48 घंटे के अंदर कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक हासिल कर लें। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा कि वैक्सीन की दूसरी डोज ना लेने वाले उम्मीदवारों के हज इजाज़तनामे कैंसिल कर दिए जाएंगे। पीर को मिना में सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मिना से हज इजाज़तनामा हासिल करने वाले तमाम लोगों से अपील करता हूं कि वो कोरोना वैक्सीन की जो दूसरी खुराक है जल्द हासिल कर लें। करीब 3 जो सेंटर है वहां जाकर दूसरी खुराक ले लें। उसके लिए उन्हें एडवांस अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हज इजाज़तनामा दिखाकर आप सेकेंड डोज हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर मिशात ने कहा अगर हज उम्मीदवारों ने दूसरी डोज ना ली तो उनका इजाज़तनामा ऑटोमेटिक निज़ाम के तहत कैंसिल हो जाएगा। उन्होंने कहा उम्मीदवारों को सिर्फ 48 घंटे की मोहलत दी गई है, जो जैसे ही पूरी होगी वैक्सीन की दूसरी डोज ना लेने वालों के इजाज़तनामे ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएंगे। जो लोग इजाज़तनामे ले चुके हों उन्हें दूसरी खुराक नहीं ली, उनके इजाज़तनामे मनसूख हो गए हैं। सऊदी अरब में कोरोना वैक्सीन की 2 करोड़ खुराकें। सऊदी वज़ारत सेहत ने कहा अब तक सऊदी अरब में 20 मिलियन अफराद को कोरोना वैक्सीन दी गई है। अल अरेबिया नेट के मुताबिक वज़ारत सेहत ने ट्विटर के अपने अकाउंट पर बयान में कहा कि 2 करोड़ से ज़्यादा कोरोना वैक्सीन की खुराकें अब तक दी जा चुकी हैं। वज़ारत सेहत के मुताबिक सऊदी अरब में 587 सेंटर्स के ज़रिए सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को कोरोना वैक्सीन दी जा रही है। कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक हर उम्र के सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों के लिए मुहैया है। वज़ारत सेहत का कहना है कि सेहती एप्लीकेशन के ज़रिए दूसरी डोज हासिल करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जो लोग अब तक कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक ले चुके हैं वो पहली फुर्सत में दूसरी खुराक के लिए सेहती और तवक्कल एप्लीकेशन के ज़रिए तारीख ले लें। याद रहे कि जो है सऊदी अरब जो है वो दूसरी डोज के लिए तमाम उम्र के लोगों को इस वक्त अपॉइंटमेंट दे रहा है। कोरोना वैक्सीन की 2 खुराकों के दौरान मेयारी वक्फा कितना होना चाहिए? कोरोना वैक्सीन की 2 खुराकों के दरमियान मुनासिब वक्फा कितना होना चाहिए, और क्या पहले और दूसरे इंजेक्शन के दरमियान लंबा जो अरसा होने से पहली खुराक का जो फ़ायदा है क्या ख़त्म हो जाएगा? सबक वेबसाइट के मुताबिक एक शहरी ने वज़ारत सेहत के ट्विटर अकाउंट पर यह सवाल किया। वज़ारत सेहत ने वाज़ेह किया कि पहली और दूसरी खुराक के दरमियान मेयारी वक्फा 42 दिन का होना चाहिए। दूसरी खुराक लेने में वक्फा तवील हो जाए उससे पहली खुराक की अफादियत ज़ाया नहीं होगी। वज़ारत ने कहा कि तहकीक से ये बात साबित हुई है कि मेयारी मुद्दत से ज़्यादा अरसा गुजरने पर वैक्सीन का फ़ायदा जो है वो कम नहीं होता। यही वजह है कि सऊदी अरब में पहली खुराक लेने वालों को दूसरी खुराक के लिए कुछ ज़्यादा वक्त दिया गया। इसकी बुनियादी वजह यही रही कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आबादी को पहली खुराक दे दी जाए। स्टार्ट हालत में खड़ी गाड़ियां चोरी करने वाले मुल्ज़मान गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब में मकाम करमा पुलिस के तर्जुमान ने कहा है कि 2 कार चोरों को गिरफ्तार किया गया है जो स्टार्ट हालत में खड़ी गाड़ियों की ताक में रहते थे। गाड़ी का मालिक जैसे ही निकल कर किसी शॉपिंग सेंटर में जाता तो वो उसकी गाड़ी ले उठते थे। सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक दोनों मुल्ज़मान सऊदी शहरी हैं। उन्होंने वारदातों का एतराफ़ कर लिया। पुलिस तर्जुमान ने बताया कि दोनों मुल्ज़मान गाड़ी में मौजूद कीमती अशिया और पैसे लेकर फरार हो जाते। उनके कब्जे से 2 पिस्तौल और छुरियाँ भी बरामद हुई हैं। नशावर अशिया और मोबाइल के कई सेट भी मिले हैं। ईद की छुट्टियों के दौरान कोरोना केसेस में इजाफे का इंतबाह। सऊदी वज़ारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दलानी ने ईद उल अज़हा की छुट्टियों के दौरान कोरोना केसेस में इजाफे का नोटिस जारी किया है। अखबार 24 के मुताबिक डॉक्टर अब्दलानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सऊदी अरब में वैक्सीन बड़े पैमाने पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फराहम की जा रही है। उन्होंने कहा कि साल रमा के शुरू में मुआशरे के बाद जो लोग हैं उनकी लापरवाही के नतीजे में कोरोना के केसेस बढ़ गए थे। ईद उल फितर के मौका पर भी मुसद्दका केसेस की तादाद में इजाफा रिकॉर्ड किया गया था।
انہوں نے معاشرے کے تمام افراد سے کہا کہ وہ عید الاضحیٰ پر لاپرواہی نہ برتیں، احتیاطی تدابیر کی پابندی کر کے وائرس سے متاثرین کی تعداد کم سے کم رکھنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ انہوں نے کہا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہم آرام کریں، ہم سخت احتیاطی تدابیر کے ساتھ مثبت نتائج حاصل کریں گے۔ نجران میں ٹریفک کیمرہ خراب کرنے والے 3 شہری گرفتار کر لیے گئے۔ نجران میں ٹریفک کیمرے میں توڑ پھوڑ کرنے والے 3 شہریوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق نجران ریجن پولیس کے ترجمان میجر عبداللہ الاشوی نے کہا کہ گرفتار شدگان سعودی شہری ہیں اور عمر کے تیسرے عشرے میں ہیں۔ مذکورہ افراد نے نجران کی ایک سڑک پر ٹریفک کیمرے میں توڑ پھوڑ کر کے خراب کر دیا۔ انہوں نے کہا نگران کیمروں کے ذریعے ان کی شناخت ہوئی ہے اور ریکارڈ وقت میں انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ سرکاری پراپرٹی کو نقصان پہنچانے اور ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر ان سے تفتیش جاری ہے۔ ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد انہیں پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اقامے کی تجدید میں تاخیر پر جرمانہ کب سے؟ سعودی عرب میں کورونا کے کیسز میں کمی کے بعد حالات معمول پر آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ موجودہ صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے سوالات موصول ہوئے ہیں۔ سامعین انفو ٹی وی کی جانب سے جو سوال موصول ہوئے ہیں ان کے جوابات یہاں پر شامل کیے جا رہے ہیں۔ نبیل خان کہتے ہیں کیا اقامہ کی مدت ختم ہونے سے 4 مہینے پہلے اسے تجدید کرایا جا سکتا ہے؟ سعودی عرب میں محکمہ امیگریشن اینڈ پاسپورٹ کے قانون کے مطابق ملازمین کے اقامے کی تجدید 3 جبکہ مخصوص حالتوں میں زیادہ سے زیادہ 6 مہینے پہلے کی جا سکتی ہے۔ نئی تجدید کی مدت 1 سال کی ہوگی۔ اقامہ کی تجدید کی جانے والی پرانی مدت میں شامل ہو جائے گی۔ اس طرح پرانی مدت 6 ماہ ملا کر 18 ماہ ہو جائے گی۔ تاہم اس کے لیے دیگر شرائط وہی ہیں، یعنی تجدید کے وقت میڈیکل انشورنس اور دیگر فیس وغیرہ اسی طرح جمع کرانا ہوں گی جو قانون کے مطابق ہیں۔ مقبول علی کہتے ہیں میرا اقامہ ختم ہونے میں 10 دن باقی ہیں، پتہ یہ کرنا ہے کتنی دیر بعد تجدید کرانے پر جرمانہ عائد ہوتا ہے۔ قانون کے مطابق اقامہ کی تجدید کے لیے لازم ہے کہ مدت ختم ہونے سے کم از کم 3 دن پہلے تجدید کرا دیا جائے۔ تجدید نہ کرانے پر اقامہ کی مدت ختم ہونے کے 3 دن بعد یعنی چوتھے دن سے جرمانہ عائد کر دیا جاتا ہے جو پہلی دفعہ 500 ریال ہوتا ہے، جبکہ دوسری دفعہ ایسا ہونے پر جرمانہ ڈبل ہوتا ہے، 1000 ریال ہو جاتا ہے جو فیس کے ساتھ ادا کرنا لازمی ہے۔ اور یاد رہے کہ تیسری دفعہ اقامہ ایکسپائر ہونے پر ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے۔ نصیر میر کہتے ہیں میں جیل کے ذریعے پاکستان گیا تھا کیونکہ میرا اقامہ 5 مہینے سے ایکسپائر تھا۔ اب مجھے کفیل نے نیا ویزا بھیجا ہے، پتہ یہ کرنا ہے کہ میں نئے ویزے پر سعودی عرب جا سکتا ہوں، جبکہ کفیل نے کہا کہ وہ مجھے لینے کے لیے ایئرپورٹ پر آئے گا۔ ترحیل یعنی ڈیپورٹیشن سینٹر کے ذریعے سعودی عرب سے جانے والوں پر دوبارہ سعودی عرب آنے پر مختلف مدت کی پابندی عائد کی جاتی ہے جو 3 سال سے لے کر 10 سال تک بھی ہو سکتی ہے۔ پابندی کا تعین کرنا متعلقہ کمیٹی کا کام ہوتا ہے جس نے اس وقت کیس کا فیصلہ کیا تھا۔ اگر آپ 2017 میں ملنے والی شاہی مہلت کے دوران گئے تھے تو کسی بھی ویزے پر دوبارہ آ سکتے ہیں، کیونکہ مارچ 2017 میں ایوان شاہی کی جانب سے غیر قانونی لوگوں کے لیے شاہی مہلت کا اعلان کیا گیا تھا جو 3 مہینے کے لیے تھی، تاہم بعد میں اس میں 1 ماہ کی توسیع کی گئی تھی۔ اگر آپ اس مہلت کے دوران ڈیپورٹ نہیں ہوئے تو بہتر ہے کہ آپ اپنے پرانے کفیل سے بات کریں کہ وہ آپ کا اقامہ نمبر اور پاسپورٹ نمبر جوازات کو ای میل پر ارسال کریں جو کہ 992@gdp.gov.sa ہے۔ آپ کے کیس کو معلوم کریں تاکہ آپ کی واپسی کے حوالے سے درست معلومات حاصل ہو سکیں۔ باب ملک عبدالعزیز سمیت حرم شریف کے 3 دروازے کھول دیے گئے۔ حرمین شریفین انتظامیہ نے مسجد الحرام میں باب ملک عبدالعزیز، باب الفتح اور باب العمرہ زائرین کے لیے کھول دیے ہیں۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے کہا کہ حج موسم کی تیاریوں اور عازمین کے استقبال کے لیے مذکورہ دروازے کھولے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا زائرین حرم اور عازمین حج کو بہترین سہولتیں فراہم کرنے کے لیے ہر طرح سے تیاری کر رکھی ہے۔ ایک بڑی اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سعودی عرب سے بیرون ملک سفر کرنے والے غیر ملکیوں کے لیے شرائط۔ سعودی عرب میں محکمہ پاسپورٹ نے سعودی عرب سے باہر جانے کے خواہش مند مقیم غیر ملکیوں کے لیے سفر کی 4 شرائط جاری کی ہیں۔ اوقاز کے مطابق محکمہ پاسپورٹ کا کہنا ہے کہ ایئر لائن سے ریزرویشن، مؤثر ویزا، مؤثر پاسپورٹ اور جہاں سفر کرنا ہے اس ملک کی شرائط کی پابندی ضروری ہے۔ محکمہ پاسپورٹ نے بیان میں مزید کہا کہ ایسے ملک جہاں سے آمد پر پابندی نہیں ہے وہاں سے سعودی عرب پہنچنے والے تمام افراد کو ہوٹل قرنطینہ کی پابندی کرنا ہوگی۔ اس سے وہ کیٹیگری مستثنیٰ ہوں گے جن کے بارے میں پہلے ہی اعلان کیا جا چکا ہے، البتہ ان پر وزارت صحت کی مقرر کردہ SOPs لاگو ہوں گی۔ مستثنیٰ زمروں میں سعودی شہری، سعودی کی غیر ملکی بیوی، سعودی خاتون کا غیر ملکی شوہر اور ان کیٹیگری میں سے کسی ایک کے ساتھ
سفر کرنے والا گھریلو عملہ شامل ہے۔ یاد رہے کہ وزارت داخلہ نے نئے کرونا وائرس کی صورتحال کے پیش نظر 2 فروری 2021 کو پاکستان سمیت 20 ممالک سے آنے والے غیر ملکیوں پر پابندی عائد کی تھی، جن میں سے 11 ملکوں سے عام مسافروں کی آمد پر پابندی اتوار 30 مئی سے اٹھا لی گئی۔ اب صرف 9 ممالک سے مسافروں کے سعودی عرب آنے پر پابندی برقرار ہے، ان میں پاکستان اور انڈیا شامل ہیں، تاہم سعودی عرب کے باہر سفر پر پابندی عائد نہیں ہے۔ لیکن ابھی چائنا کی ویکسین کی منظوری کے ساتھ ایک ایکسٹرا بوسٹر ڈوز لگوانے کے بعد اور فلائٹس کی بحالی کے بارے میں خبریں بالکل سرگرم ہیں، اور انشاءاللہ چند ہی دن ہیں، بس حج کا انتظار کیجئے۔ حج کے بعد بالکل آپ کے ساتھ ہم بڑی خوشخبری وہ جلد انشاءاللہ شیئر کریں گے۔ فلائٹس کی بحالی سے متعلق جیسے جیسے اپڈیٹس آ رہی ہیں، آپ چینل کے ساتھ بنے رہیے، ہم اس کو الگ سے ویڈیو میں بھی شیئر کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اپنے نیوز بلیٹن میں بھی شامل کرتے ہیں۔ آپ کو بتائیں گے آج کچھ اسپیشل فلائٹس میں آج صرف 3 فلائٹس ہیں جو وندے بھارت مشن کے تحت انڈیا کے لیے جائے گی۔ آج لکھنؤ کے لیے 2 فلائٹ ہیں، ریاض سے ایک انڈیگو ایک گو ایئر کی، اور اس کے علاوہ ریاض سے دلی کے لیے گو فرسٹ یعنی کہ گو ایئر کی ایک فلائٹ ہے جو کہ G86001 ہوگی۔ پاکستان کے لیے آج کراچی کے لیے ایک فلائٹ ہے جدہ سے PIA کی PK9732، لاہور کے لیے 3 فلائٹس ہیں جس میں سے ایک جدہ، ایک ریاض اور ایک دمام سے جائیں گی، یہ 2 PIA کی اور سعودی ایئر لائن کی ایک فلائٹ ہوگی۔ ملتان کے لیے جدہ سے ایئر بلو کی PA8711 جائے گی، اور ریاض سے پشاور کے لیے PIA کی فلائٹ PK9728 جائے گی۔ اس کے ساتھ بڑھتے ہیں کچھ کورونا کے کیسز کی جانب۔ کورونا کے 1244 نئے مریض، ریاض ریجن میں سب سے زیادہ کیسز۔ سعودی عرب میں پیر 12 جولائی کو کورونا کے 1000 سے زیادہ نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ کورونا کے مجموعی متاثرین کی تعداد 5 لاکھ سے بڑھ گئی ہے۔ پیر کو سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 1244 نئے مریض سامنے آئے، جبکہ 1523 افراد صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مزید 16 مریض چل بسے، جس کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 7992 ہو گئی ہے۔ وزارت کا کہنا ہے سعودی عرب کے کورونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 10,510 ہو گئی ہے، جن میں سے 1434 مریضوں کی حالت نازک ہے جو کہ انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں زیر علاج ہیں۔ سعودی نیشنل واٹر کمپنی کی پرائیویٹائزیشن کی تنظیم نو۔ وزارت ماحولیات، پانی اور زراعت نے سعودی عرب میں وسیع تر نجکاری کی حکمت عملی اپناتے ہوئے نیشنل واٹر کمپنی کے زیر تحت فراہمی کا وہ نیا پروگرام شروع کیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق عبدالرحمن الفضلی نے سعودی عرب کے مغربی علاقوں میں مکہ مکرمہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں اور جنوبی علاقوں میں اسیر، جزان، نجران اور البحہ کے علاقوں میں ایسے 2 منصوبوں کا آغاز کیا ہے۔ آپ کو بتائیں گے اسیر اور قسیم ریجن میں قتل کے 2 مجرموں کو سزائے موت دے دی گئی۔ سعودی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ اسیر ریجن کے شہر ابا اور قسیم ریجن کی الرز کمشنری میں قتل کے 2 مجرموں کو موت کی سزا دی گئی ہے۔ سرکاری خبررساں ایجنسی SP کے مطابق وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ سعودی شہری فیصل بن یحییٰ بن سعید القحطانی نے اپنے دوست فارس بن علی الحمامی کو سینے میں چھری گھونپ کر ہلاک کر دیا تھا۔ پولیس نے بتایا کہ ملزم کو گرفتار کر کے فرد جرم عائد کر دی گئی ہے، اور ابھا فوجداری کی عدالت نے قتل کا الزام ثابت ہونے پر موت کی سزا سنائی تھی۔ اپیل کورٹ اور پھر سپریم کورٹ نے فیصلے کی توثیق کر دی۔ ایوان شاہی نے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے فرمان جاری کر دیا۔ سابقہ شوہر حیا سوز پیغام بھیجتا ہے، سعودی خاتون کی عدالت میں درخواست۔ سعودی عرب میں ایک خاتون نے عدالت سے رجوع کر کے شکایت کی کہ طلاق کے باوجود اس کا ایکس ہسبینڈ ہے وہ 5 سال سے زیادہ عرصے سے پریشان کر رہا ہے۔ خاتون کا کہنا ہے کہ سابق شوہر پرائیویٹ موبائل پر حیا سوز تصاویر اور غزلیہ پیغامات بھیجتا رہتا ہے، ہر طرح سے اسے روکنے کی کوشش کر چکی ہوں مگر یہ سلسلہ جاری ہے۔ الوطن اخبار کے مطابق عدالت نے خاتون کے شوہر کو طلب کیا تو اس نے اپنے خلاف الزامات تسلیم کیے اور کہا کہ بدنیت نہیں ہوں، خواہش ہے کہ ہم پھر سے شریک حیات بن جائیں اور ہماری اولاد بھی علیحدگی سے متاثر نہ ہوں۔ عدالت نے پرانے شوہر کی جانب سے پشیمانی اور نیک نیتی کے اظہار کے باعث اسے اسٹے آرڈر کے ساتھ 1 ماہ قید کی سزا سنائی اور 30 دن کے اندر فیصلے کے خلاف اپیل کا اختیار بھی دے دیا۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔